नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहुम अर्जुलुई यमशून बिहा। लास्ट जो है, अगर याद हो तो हमने जो आखिरी आयत पढ़ी थी उसका मैं पहले हवाला दे दो ताकि बात समझ में आ जाए। यहाँ से शुरू हो रहा है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इबादुन अमसालुकुम, वो तो बंदे हैं हमारी, मखलूक हैं हमारी तुम्हारी तरह। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, तो पुकारो उनको, क्या तुम्हारी पुकार सुनते हैं या तुम्हारी हाजत पूरी करते हैं। अल्लाह अकबर। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत, ये आयत नंबर 194 थी सूरह अल अराफ की जो मैंने अभी पढ़ी। आयत नंबर 195 अल्लाह फरमा रहे हैं अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं। अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं। अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, तो क्या उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं। कुलिदऊ शुरकाअकुम, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकार लो जो तुमने शरीक बना रखे हैं अल्लाह के सिवा उनको। सुम्मा की दूनी वला तुनजिरून, फिर मुझे अल्लाह मेरे खिलाफ जो साजिशें करनी है ना वो कर लो, मुझे कुछ भी मोहलत ना दो। ये अक्सर कहते थे कि आप जो कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी वजह से बुतों की मार आप पड़ा जाएगी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने कहा है कि इनको पहले तो ये साजिश चैलेंज कर दे कि जो साजिशें करना चाहते हो। और ये हम देखेंगे हर जगह, हम सूरह हुद में पढ़ेंगे, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अल्लाह का छोड़कर जो मेरे खिलाफ करना चाहते हो कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने, सब रसूलों ने कहा, इतना कामिल यकीन होता है कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं सकता और जो होना है वो अल्लाह के हुक्म से ही होना है। एक बात को समझ लेना चाहिए, मुशरिकाना मज़ाहब में तीन चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। एक तो वो बुतों की तस्वीरों और तस्वीर और जो मादा चीज़ें हैं जैसे आग और जिस्म फल्की हों, जैसे सूरज चांद सितारे वगैरह, इनकी परस्तिश करते हैं। दूसरा या शास या अरवाह और फरिश्तों की वगैरह की, जिनकी नुमाइंदगी वो किस तरह करते हैं। फरिश्ते वगैरह क्योंकि होते नहीं हैं तो वो अपने ख्याल में उनकी मूर्तियाँ बना लेते हैं। और जिस तरह जो मक्के वाले थे, मुशरिकीन मक्का कहते थे, जो उन्होंने मूर्तियाँ बना रखी थी कि ये तो देवियाँ हैं, ये अल्लाह की बेटियाँ हैं जिनकी हमने तस्वीरें बना रखी हैं और या इनके बूत बना रखे हैं ताकि इनके तवस्सुत से अल्लाह हमारी सुनता है। अल्लाह अकबर। इनकी बरक़ात से हमें मिलता है। ये सारे अकीदे थे उनके। इसी तरह अशख़ास, अरवाह और फरिश्ते वगैरह जिनकी नुमाइंदगी वो किनसे करते थे, बुतों से और तस्वीर वगैरह की शक्ल में, जो दरअसल मबूद जो है करार दिए जाते थे उनके ख्याल में। तीसरे वो इत्क़ातात, जो उनका मुशरिकाना इबादत और अमाल की तह में पाए जाते थे। कुरान मुख्तलिफ तरीक़ों से इन तीनों चीज़ों पर ज़रब लगाता है, तीनों चीज़ों पर ज़रब लगाता है। यकीन करें, इन तीनों चीज़ों के बारे में खुलकर बयान करता है कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल इस मुकाम पर इस जो तनकीद की गई है उसका रुख पहली तरफ है, यानी बुतों और तस्वीर की तरफ। जो बुत और तस्वीर बना रखे थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का 360 बुत थे जो मक्का में रखे गए थे, तो अब उसकी तरफ, उनकी तरफ है जिनके सामने मुशरिकीन अपनी मरासम में इबादत भी पेश करते थे और अर्जियाँ भी और न्याज़ें भी रखते थे। सूरह अल-नाम में हमने पढ़ा है कि ये बुतों का है, ये है, और बुतों का हिस्सा तो अल्लाह की तरफ नहीं डालते थे। और अल्लाह के हिस्से में अल्लाह तो में चलो बुतों को दे दो, ये खुश हो जाएगा तो अल्लाह और भी खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगली आयत नंबर 196 में आता है इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, कि बेशक तुम्हारा वली जो है, कौन है वली, कौन है वली, कारसाज सब कौन है। अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, वो अल्लाह जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब उतारी है, जो भी पहले भी सहीफ़े या किताबें हैं, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और इसी तरह बहुत सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े उतारे गए और इसी तरह अंबिया रसूलों पर उतारे गए। और अब कामिल हदायत जो आकर मुकम्मल हुई है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है। और कामिल हदायत जो है वो अल्लाह की किताब अब कुरान ही है। बाकी चीज़ों की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली। ज़बूर में, तौरात में कितनी किस्म की तौरात है, वो खुद कहते हैं कि इसमें तौरात है, तौरात असल तो उनके पास नहीं है। इसी तरह ज़बूर जो है वो तो उसमें तो सिर्फ अल्लाह की हम्द के तराने थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर आई। और इसी तरह जो अंजील है उसमें भी कितनी मता की अंजील, पता फला अंजील पढ़े तो सही, कितनी किस्म की उनकी अंजीलें, और कितने 50 किस्म की अंजीलों में उन्होंने 4 को चॉइस किया कि ये बस ठीक है, इनमें कुछ तौरात का हिस्सा है। लेकिन कुरान जिसकी हिफाजत चाहे मुसलमानों पर कैसे कैसे हालात आए, चाहे दजला जो है, फरात जो है, वो मुसलमानों के खून से भी रंगीन हुआ और किताबों से भी हुआ, चाहे स्पेन में जो मुसलमानों के साथ किया गया, कुछ भी हालात आए,
قرآن اسی طرح سلامت ہے۔ اس پر بہت ساری تحقیق میں نے بات بھی کی ہے کہ 50,000 نسخے لیے گئے اور پھر یہ رزلٹ نکلا جنگ عظیم دوم سے پہلے کہ ان میں صرف حتاطی کے علاوہ کسی میں یہ نہیں ہے کہ کچھ آئے تھے اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر کسی کو شک ہے، چلا جائے شمالی لاطینی جو امریکہ کی طرف چلا جائے، وہ نیچے برازیل اور وہ یوروگوئے، وہ ان ملکوں میں چلا جائے، اور پھر آسٹریلیا چلا جائے، کسی طرف چلا جائے، جہاں سے مرضی قرآن کا نسخہ اٹھا لائے، اللہ اکبر، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر جو ہے 15 ہے اور آیت 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت ہم نے نازل کی اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنے زیادہ اس میں تاکید کے صحیح ہے اس آیت مبارکہ میں، جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ قرآن براہ راست ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ یقین جانیں سیکھنا یہ سب مسلمانوں پر ایک طرح میں سمجھتا ہوں، جو بھی دعوے دار اور ہماری اردو زبان والوں کے لیے تو عربی سیکھنا اور بھی آسان ہے۔ یقین جانیں سیدھی قرآن کے ترجمے کی طرف آئیں، کچھ جو بیسک چیزیں ہیں ان کو سیکھ لیں، کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فعل مضارع کیا ہے، الف تے نون جا، الف سے جو بات شروع ہو اس کا مطلب ہے کہ متکلم میں ہوں، تے سے جو ہوگی اس کا مطلب جو سامنے موجود ہے تم ہو، اور اسی طرح یہ سے جو ہوگی وہ جو دور ہے اس کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ، اور نا کا سیغہ کس لیے ہے، یا کا سیغہ کس لیے، تھوڑی سی یقین جانے جتنا ہم نے پڑھا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ 3 کلاسوں تک ہم نے، یا 5 کلاسوں تک جتنا پڑھا تھا نا، اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہوتی، یا ایک کلاس بھی آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے شعور کی عالم میں پڑھی ہے نا، ایک کلاس کے 6 مہینے بھی شاید بہت جو ہم نے سیکھے ہوں گے، شاید 1 مہینے میں ہم اتنا سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ اور میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت تھوڑا، کچھ آیتیں جو ہے شاید 42 آیتیں تھی، اس کے بعد تھوڑا پڑھنا شروع کیا، اور اسی طرح سیکھتا، اور اس کے بعد میں نے گرامر بھی پڑھی الحمدللہ، اسلامی یونیورسٹی کا کورس بھی کیا۔ اور میں نے جب گرامر پڑھی تو میں نے کہا اگر ہم صرف گرامر کی طرف پہلے ہی میں آ جاتا تو شاید میری گرامر اتنی مشکل ہوتی، اور بہت سارے لوگوں سے جو میری کلاس میں بھی آتے رہے یہ بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہم گئے تھے گرامر بھی سیکھتے رہے لیکن بہت سکیل تھی، پھر ہمیں نہیں ہو سکا، وہ نہیں مکمل کر سکے۔ اور یہ قرآن جو ہے نا، یقین جانے براہ راست ہے اس کی طرف تھوڑا سا میں نے کہا کہ بس آپ صرف 1 ہفتہ 10 دن کا صرف ایک کورس بھی کر لیں گے نا، جب وہ جو سیکھ لیں گے جو چیزیں ہیں کہ واو نون جمع کا سیکھا ہے، یا نون سو جمع کا لیا ہے، اور تثنیہ کا کیا سیکھا ہے، کچھ چیزیں ہیں بالکل معمولی سی، یقین جانے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی ووکیبلری بڑھاتے جائیں، الفاظ کو سمجھتے جائیں، مادوں کو سمجھتے جائیں، اور اب تو بڑا آسان ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسلام 360 جو ہے بڑا زبردست ہے، یقین جانے اس معاملے میں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے بھی یہ کام کیا ہے الحمدللہ اس کو۔ تو اب تو اتنے سورس ہیں کہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا جی اتنے دنوں میں کر لیں، اتنے گھنٹوں میں کر لیں، تو کریں، اور اس کے بعد پھر کوشش کریں، پھر یہ اللہ آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 دفعہ، سورہ قمر 4 دفعہ، سورہ نمبر جو ہے 54 ہے، آیت 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ ریپیٹ کیا ایک بات کو کہ یہ قرآن ہم نے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں نا، حصول ثواب، اصال ثواب تو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی، کہ ایک لفظ پر یعنی الف لام میم 3 ہے اور اس پر بھی نیکیاں ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملے گی جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں اس قرآن کو، یقین جانے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈر جائیں گے، آ جائیں گے اللہ کے قرآن کی طرف، آ جائیں گے، اتنی عربی ضرور سیکھیں گے کہ براہ راست دلوں پر قرآن اترے، اور پھر قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس قرآن ہی کے گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہ ولی تمہارا اللہ ہی ہے، وہ ذات جس نے کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی جو ہے ولی ہے کہ ان کا جو نیکوکار ہے، جو اللہ کی بات کو سمجھ جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اللہ کہہ رہے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سن نہیں سکیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے بتوں کے لیے، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے، حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ اکبر، کالا ربی بما
انعمت علیہ، کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، بوجہ اس کے جو تو نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کر دیا، اپنے کام کے لیے چن لیا، فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، تو مجھے مجرم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا، ان کو میرا ساتھی نہ بننے دینا۔ دیکھو عمر بن عبدالعزیز اپنی اولاد کے لیے کوئی مال وغیرہ نہیں جمع کرتے تھے، ان سے اس کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میری اولاد صالح اور نیک ہوئی تو اس کا ولی، اس کا کارساز تو اللہ ہی ہے، لہٰذا اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں، اور اگر میری اولاد نیک و صالح نہ ہوئی، مجرم ہوئی تو گناہ گار ہوئی تو میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرما رہے ہیں لہٰذا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ نہیں مانتے اور حق سے اعراض کرتے ہیں، اور آپ کی ذات میں نبوت کے جو دلائل اور نشانی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے، نہ اثر قبول کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنا دوست نہ کہیں، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے اس سے پہلے آپ کا کتنا بھی دوست خیر ہوا ہو، لیکن ایمان کی طرف نہیں آتے تو پھر یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، بے شک وہ لوگ، اللہ اکبر، جن کو یہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کوئی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی، پکاریں گے بھی، لا يَسْمَعُوا، تو نہیں سنیں گے آپ کی بات کو، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی بصیرت کے طور پر یہ بات ہو نہیں لے رہے ہوتے، یہ صرف آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں سورہ فاطر میں آتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، وہ تو کھجور پر جو اس کی گٹھلی پر ہلکا سا چھلکا سا ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جتنے بھی بت ہیں یا جتنے بھی لوگوں نے اعتقاد بنا رکھے ہیں، چاہے چاند سورج ستارے ہوں یا جس سے بھی کوئی رکھ رکھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تو اگر ان کو تم پکارو گے تو یہ تو تمہاری پکار کو بھی نہیں سنیں گے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو اگر سن بھی لیں، اگر تمہارے خیال میں نے سن لیا ہے تو جواب تو پھر بھی نہیں دیں گے، نہ قبول تمہاری بات کریں گے، نہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، آج کی ہمارے سبق کی آیت، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر کو پکڑ لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اور حکم دیں معروف کا، نیک اچھی باتوں کا، اور جو جاہل ہے نا ان سے اعراض کرے۔ یہ قرآن میں اخلاق حسنہ کے متعلق جامع ترین آیت ہے، یقین جانے ہر مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ آپ کے توسط سے ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے، درگزر کو پکڑ لے، کوئی بات کرے تو چھوڑ دے اللہ کے لیے، اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، اور جو آپ سے الجھے یا وہ بھی مجھ سے بھی الجھے تو اعراض کرے۔ وَقَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان میں آتا ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی مثبت زندگی گزارتے ہیں، مثبت چال چلتے ہیں، ان کی زندگی ایک مثبت زندگی ہوتی ہے، اور پھر اگر جاہلوں سے کوئی بات ہو جو ان کو نیکی طرف بلا رہے ہیں، اگر وہ معاہدے پہ آ گئے، جھگڑے پہ آ گئے تو ان کو سلام کہہ کے گزر جائے، تاکہ دوبارہ بھی بات پہنچانے کا، تبلیغ کا وقت وہ جو ہے وہ رہے موقع، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپس میں اتنے رنجش ہو کے بات ہی نہ سنی جائے۔ بہرحال یہ صفات حسنہ میں سے ہے، خصوصی طور پر جو لوگ بھی دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا اللہ کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے انہیں تو اس خوبصورت اللہ اکبر صفت کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا ہے کہ اللہ اکبر، یہ حسائل جو ہے کہ عفو درگزر کو پکڑ لو مضبوطی سے، لفظ کتنا خوبصورت استعمال ہوا کہ خود پکڑ لو۔ اس آیت میں 3 امور کے متعلق بات کی گئی ہے۔ نمبر 1، جو قصور وار ہو کس طرح پکڑنا ہے، کس طرح عفو درگزر کیا ہے کہ جو معذرت طلب کرتا ہو اس کے پاس، آپ کے پاس ہے تو اسے فراغ دلی سے اور شفقت سے معاف کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کسی قسم کا بدلہ اور انتقام نہ لیں۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اچھی اور معروف باتوں کا حکم دیجئے،
آپ اس کو اچھی اور معروف باتوں کا حکم دیں۔ نمبر 3، جاہر و ناس سمجھ لوگ اگر آپ کو آ کر آپ سے جھگڑا کریں، کچھ برا بھلا کہیں تو ان سے نہ الجھیں۔ ابن جریر جو ہے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت، بڑی خوبصورت آیت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خذ العفو وامر بالعرف، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر کو اپنا لیں اور کس سے دور کرے، اللہ اکبر، اور حکم دیں کس کا، وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور اعراض کریں جاہلوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل سے پوچھا آپ نے کہ اس کا معنی کیا ہے، بڑی زبردست آیت۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بعد میں آ کر کہا کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو محروم ہے اسے عطا کر دے، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے جوڑے۔ یہ جامع البیان میں آتی ہے حدیث۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے نا تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے نا تو اس کو عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اور اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ اکبر۔ سورہ شورہ میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں نا، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغفرون، اور جب کوئی ان کو غصہ دلاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، وہ جس نے اپنے آپ کو روک لیا، تھام لیا، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، تو یہ تو بہت بڑے عزم الامور، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ضبط کر لے، تو قیامت والے دن اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اپنی حوریں کھڑی کر دے گا، اس کے سامنے کہے گا جو تجھے پسند ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جو تجھے پسند ہے تو لے لے، اپنی مرضی سے لے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر شیطان جو ہے کوئی آپ کو چوک پہنچ جائے، کوئی وسوسہ ڈال دے کسی بھی طرح سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ نے اللہ کی فوراً پناہ لے لینی ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کی چوک سے، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو جہاد میرے دل میں سے ڈالا ہے۔ انہو سمیع العلیم، کیونکہ اللہ بڑا سننے والا، بڑا علم والا ہے۔ نزغن جو ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا داخل ہو جانا، کسی چیز کو کسی کے وسوسہ ڈال دینا یا فساد کے لیے بھڑکانا۔ شیطان ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ساتھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص یہ کیا ہے کہ اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، اور جو میرا شیطان جن ساتھی ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے نیک باتوں کے سوا آپ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو ڈرنے والے اللہ سے تقوی کر رکھتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی بھی خیال وسوسہ آ جاتا ہے یا چوک پہنچتی ہے، تذکروا فائزہ، تو فوراً اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فوراً نصیحت کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی کتاب کی طرف آ جائے، سب سے بڑا نصیحت تو یہی ہے، فوراً نیک باتوں کی طرف آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم کی طرف آ جائے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً نصیحت کی طرف آتے ہیں، فائزہ ہم مبصرون، تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، بصیرت والے جو ہوتے ہیں۔ اب اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شیطان جو ہے میرے اندر یہ سارے خیالات پیدا کر رہا ہے۔ نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو اگر کوئی شیطان اپنے وسوسے سے بھٹکانے لگتا ہے، تو اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کا خاص فضل کرم ایسے لوگوں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ان کا ضمیر پھر بیدار ہو جاتا ہے، وہ ذکر الہی میں اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوتا ہے نا، شکوک و شبہات، اور اسی طرح کوئی غفلت کا اندھیرا جو ڈالا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی ڈالا ہوتا ہے، تو وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 202 ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں، کس کے لیے؟ سرکشی کے لیے۔ ثم لا یکسرون، اور کوئی کمی نہیں اٹھا رکھتے۔ جو شیطان صرف انسان بھی ہے نا، جنتی والناس، ہم پڑھتے ہیں قرآن کے الفاظ کہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہیں، تو جو شیطانوں کے بھائی ہیں نا، جو شیطان صرف لوگ ہیں، وہ گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ اے مومنو تمہیں
کہتے ہیں کہ کسی طرح جس طرح ہم گمراہ ہیں تمہیں بھی گمراہ کر دیں، گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور شیطان کے بھائی بہن جو ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے شیطان، اصل میں شیاطین کا کیا مشن ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کیا کہا تھا ابلیس نے جو مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا کہ اللہ تیری پوری تو نے جو ان انسانوں کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے کیا، تو اب میں پوری اس کی نسل کو بہکا کے دوں گا۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے دوست، وہ انسانوں میں سے اپنے دوست بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارا حصہ جو ہے جہنم میں لے جائے۔ یہ قرآن کب ہمارے لیے ہدایت و رحمت بنے گا؟ کب ہمارے لیے بصیرت بنے گا؟ بصیرت افروز روشنی اس کی کب نظر آئے گی؟ اس کے بصائر، اس کا نور کب نظر آئے گا؟ جب ہم اس پر ایمان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صرف اس چیز کی دعا کرتا ہوں جس کی میرے کی طرف اللہ کی وحی کرتی ہے۔ قرآن تمام تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز، اللہ اکبر، احکام کا مجموعہ ہے اور احکام لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کفار کے فرمائشی معجزات نہیں ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ معجزہ، جیسے سورہ نام میں پڑھا تو کہ یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا کہ یہ دکھائیں یہ دکھائیں۔ اس کی توجیہ کی گئی ہے اس پچھلی آیت میں، فرمایا گیا ہے کہ شیاطین اور انس اور جن جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اور یہ بطور سرکشی معجزات طلب کرتے ہیں تاکہ اللہ اکبر لوگوں کو اور بھی لوگوں کو اپنے سامنے اپنے ساتھ ملا سکیں کہ یہ قرآن، حالانکہ یہ قرآن کافی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے سب سے بڑی نشانی جو اللہ نے ان کو اوپر اتاری ہے یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ویسے بھی بہت سارے حسی معجزات بھی دکھائے۔ دیکھیں قرآن کو آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیا، اور دیکھو انہوں نے پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، پتہ تھا آپ کی انگلیوں سے کئی دفعہ پانی جاری ہوا، اور بہت کم کھانا جب آپ کے ابو طلحہ کے گھر تو آپ نے لعاب شامل کیا تو کتنے لوگوں نے کھا لیا۔ بہت سارے جو حسی معجزات بھی دکھائے تھے، لیکن کافر جو ہیں وہ آپ سے اپنے مطالبے کرتے تھے کہ ہاں یہ کریں یہ کریں۔ یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھیں گے کہ یہ مکہ کی زمین جو ہے سرحد ہو جائے، آپ کے لیے محل بن جائے یا چشمے پھوٹے۔ تو یہ جو ہے فرمائشی پروگرام ان کا جو ہے نا وہ نہیں پورا ہو سکتا۔ بس ایک آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا نا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب، سب سے جو معجزے یہ مانگ رہے ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب رسولوں اور نبیوں کو معجزے دیے گئے اور مجھے قرآن دیا گیا۔ ان کے معجزات ان کے ساتھ تھے، وہ ختم ہو گئے جب وہ رسول نبی اللہ کے پاس گئے تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، اور میرا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے، یتلی علیہم جو آپ ان پر پڑھتے ہیں، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، اور اس میں یقیناً رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا